अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुबई में एशिया कप का फाइनल हो गया। एक हॉरर शो था जब पाकिस्तान की बैटिंग थी, जब 33 रन्स पे पाकिस्तान की 9 विकेटें गिर गईं और ओवर भी एक बच गया। उसके बाद अब ज़ाहिर है भारत ने बड़ी अच्छी बैटिंग करते हुए जीत लिया। उसमें माशाल्लाह हारिस रऊफ़ साहब ने बड़ा अपना ज़बरदस्त किरदार अदा किया। और कमाल है उस कप्तान का कि जिसने मुसलसल हारिस रऊफ़ की पिटाई होने के बावजूद उसको थर्ड लास्ट और आखिरी ओवर भी दिया, और उसका नतीजा आप सब ने देख लिया। अब मैं तो इस बात पे आमतौर पे क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स के मामलात पे कमेंट्री नहीं करना चाहता, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हैं जो करने वाली हैं, और वो ऐसी बातें हैं जिसका बराह रास्त मैं समझता हूँ कि असर हमारी क्रिकेट टीम के अरकान पे भी होता होगा। और उसमें एक बहुत बड़ा सवाल बार बार जो उठ के सामने आता है कि क्या मौजूदा हालात में किसी भी क्रिकेट टीम से या पाकिस्तान की हॉकी टीम से तवक्कुआत रखना मुनासिब है एक ऐसे हालात में जहां मुल्क इंतशार सियासी इंतशार का शिकार हो। मैं तो समझता हूं कि क्रिकेट टीम के भी अगर अरकान से पूछ लिया जाए, जो 15-16 उसके अरकान होते हैं, कि वो क्या सोचते हैं पाकिस्तान के हवाले से, उनमें एतमाद की कमी क्यों है, क्यों यकजहती नज़र नहीं आती है, क्या ये मेरिट की कमी की बात है जिसकी वजह से क्रिटिकल हालात में, यानी जब पाकिस्तान की बैटिंग हो रही थी तो 113 पे एक आउट था, और बाद में फिर 143-44 पे सब आउट हो गए, तो इसकी आखिर वजह क्या थी? वो ऐसे लग रहा था कि कॉलेज के स्टूडेंट्स, कॉलेज के प्लेयर्स हैं, कॉलेज लेवल के, जिनकी समझ नहीं आ रही, उल्टी सीधी आके वो हिटिंग कर रहे थे। सलमान आगा ने भी वही काम किया जो कि कप्तान हैं। तो मैं सोचता रहा कि इसकी बुनियादी वजह क्या है। क्या डॉक्टर शमा जुनेजो के इर्द गिर्द के जो हालात हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उनकी असम्बली में मौजूदगी और ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे बैठी हुई थी, उसके बाद से जो तनाज़ा चला है, और जिस तरह दफ्तर ख़ारजा ने ख़ुद को उससे दूर किया, और ख्वाजा आसिफ यानी वज़ीर दिफा और जो बाकी वज़ीरों की टीम है, उनके माबैन इस हवाले से कोई इत्तेफाक भी नहीं हो सका है। यानी उससे क्या ज़ाहिर होता है कि इस मुल्क की गवर्नेंस किन लोगों के हाथ में है, या गवर्नेंस किस अंदाज में चलाई जाती है। मनसूबा बंदी का फुकदान है बुनियादी तौर पे, और जो अकदामात होते हैं उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस, ये नताइज की परवाह किए बगैर ऐसे ऐसे काम पाकिस्तान में होते हैं जिसका लामहला नुकसान पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इमेज को होता है। तो उसमें ये भी इंसान सोचता है कि जो शमा जुनेजो के अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो तकरीर की, जिसके बारे में शमा जुनेजो ने ये कहा कि जी वो तो मैंने और कुछ और एडवाइज़र्स की टीम ने मिल के उस पे काम किया। और मैं ये सोचता रहा कि ये कितने एडवाइज़र्स थे जो साथ गए थे, और उनकी इस तकरीर के बावजूद, उनकी शमूलियत के बावजूद इस तकरीर में जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की मदद सराही की, फिर साथ ही साथ उन्होंने जो मासूम इर्तज़ा शाह है, जिसके जनाजे को इन्होंने कंधा दिया, उसको 15 सेकंड के अंदर अंदर वज़ीर आज़म ने पहले कहा कि 7 साल इर्तज़ा शाह, और साथ ही कहा कि वो 6 साल का था, 6 साल की उम्र में वो दहशत गर्दी की नज़र हो गया। फिर एक और जो ज़बरदस्त बात कि अगर हमने लोगों को बता रहे हैं इतने बड़ी असम्बली में कि अगर हमने अपने मुल्क में मौजूद दहशत गर्दों को ना रोका होता तो यहाँ न्यूयॉर्क और लंदन में ये दहशत गर्द दंदनाते फिर रहे होते। मैंने ये बात की थी इस तरह कि आप दहशत गर्दी के हवाले से, जो रेलेवेंस है पाकिस्तान की दहशत गर्दी के हवाले से, उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का जिक्र कम से कम करना चाहिए। लेकिन जनाब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जाके वो कह रहे हैं कि अगर हमने अपने यहाँ के दहशत गर्दों को ना रोका होता तो वो यहाँ न्यूयॉर्क और लंदन की सड़कों पे दंदना रहे होते। यानी आप एक बार फिर लोगों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान महफूज नहीं है, दहशत गर्दों से भरा हुआ है। तो मैं तो कहता हूँ कि डॉक्टर शमा जुनेजो और जितने भी वो लोग थे जिन्होंने ये तकरीर लिख के दी वज़ीर आज़म को, उन सब को फौरी तौर पे
فارغ کیا جانا چاہیے کہ ان کو احساس نہیں ہے کہ کس طرح بار بار یہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں دہشت گردی کے کانٹیکس میں۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ ہمارے فوج کے سربراہ پیش پیش ہیں ملک میں سرمایہ کاری لانے کے لیے، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتوں میں بھی موجود ہیں۔ انہوں نے تو شاید پاکستان میں موجود جو قیمتی دھاتیں ہیں ان کا ایک تحفہ بھی بنا کے ڈونلڈ ٹرمپ کو پیش کیا ہے۔ تو کیا جو ہماری کرکٹ ٹیم ہے، کرکٹ ٹیم کے اکثر ارکان ہیں دوسرے لوگوں کی طرح یہ نہیں سوچتے ہوں گے کہ ہمارے ملک میں ہمارے ملک کو چلا کون رہا ہے، اور کیا ہماری فوج کے سربراہ جو ہیں وہ پاکستان کی مارکیٹنگ کے ذمہ دار ہیں، یعنی خارجہ پالیسی بھی وہ چلا رہے ہیں اور داخلہ پالیسی ان کے نامزد کیے ہوئے محسن نقوی چلا رہے ہیں جو کہ اب ماشاءاللہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں۔ اور چاہے وہ خارجہ پالیسی ہے، داخلہ پالیسی ہے، یا پھر سرمایہ کاری کا فروغ ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے ذریعے، جس میں زیادہ تر فوجی افسران موجود ہیں، تو لوگ تو یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ اگر تمام تر یہ کام فوج کے ذریعے ہو رہا ہے، ہماری فوج کے سربراہ کے ذریعے ہو رہا ہے، تو پھر یہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، یہ پوری پارلیمان ہے، اس کا آخر کیا فائدہ؟ اتنی جو 70-80 کے قریب لوگ یہ لے کے گئے نیو یارک اپنے اس ایک انہوں نے بارات بنا کے، ان کی اس میں کنٹریبیوشن کیا تھی جو شہباز شریف صاحب نے تقریر کی ہمارے وزیر اعظم نے، اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مدح سرائی تو کی اس میں خود پاکستان کا نام بھی انہوں نے بدنام کر دیا، یہ کہہ کے جو میں دوبارہ مجبور ہوں یہ کہنے پہ کہ اگر ہم نے اپنے ملک میں موجود دہشت گردوں کو نہ روکا ہوتا تو وہ نیو یارک اور لندن میں سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے۔ معلوم نہیں کہ آپ اس کا مقصد کیا ہے، کہ آپ اس سے فوج کو بدنام کرنا چاہتے ہیں؟ فوج چونکہ ویسے ہی فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہے، چاہے وہ منرلز ہیں یعنی دھاتیں ہیں، چاہے ٹورزم ہے، چاہے سرمایہ کاری کے منصوبے ہیں اس، اور اب تو چونکہ وائٹ ہاؤس میں بھی خود ہماری فوج کے سربراہ نے یہ فریضہ سر انجام دے دیا ہے۔ تو آ، میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب اس قسم کی ایک معمول سے ہٹ کے باتیں ہو رہی ہوں کہ نہیں، ہماری پارلیمان بھی ہے، حکومت بھی ہے، وزیر اعظم بھی ہے، لیکن اصل کام جو ہے ہماری فوج کے سربراہ کر رہے ہیں، خارجہ امور، داخلہ امور۔ اور پھر یہ لڑکے یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسا ملک ہے 25 کروڑ کا، جس کا وزیر داخلہ ہی کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہے، یعنی ایک قابل شخص ایسا نہیں مل سکا ہے پاکستان کو جو کہ کرکٹ بورڈ کے معاملات کو دیکھ سکے۔ اور اس میں ظاہر ہے لوگ اس کو دیکھ کے پریشان بھی ہوتے ہیں، اور جو ذہنوں میں ایک تھاٹ پروسیس ہے، کیونکہ مجھے تو میں کینیڈا میں اس وقت موجود ہوں، مجھے نہ کینیڈا میں نہ یورپ میں، اس سے پہلے لندن میں ایک کانفرنس کے لیے گیا تھا، کوئی ایک شخص نہیں ملا جو کہ پاکستان کے حوالے سے ذہنی ہیجان کا اور بے بسی کا شکار نہ ہو۔ وہ یہی پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر فوج نے ہی تمام کام چلانا ہے تو پھر یہ پارلیمان، یہ عدلیہ، اس کا کیا لینا دینا ہے گورننس کے ساتھ؟ اگر گورننس، جس کو ہم پولیٹیکل اکانومی بھی کہتے ہیں، اگر وہ واقعی فوج نے ہی لیڈ کرنا ہے، داخلہ اور خارجہ امور بھی فوج ہی نے دیکھنے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی فوج نے ہی لڑنی ہے، تو پھر سویلین لا انفورسمنٹ کا، سویلین حکومت کا، اس کا جواز کیا رہ جاتا ہے؟ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جب تک میں سمجھتا ہوں اس نوعیت کے آ، یہ ہمارے یہ ڈسٹنکشن جو ہے یہ واضح نہیں ہوگی کہ پاکستان میں اصل حکمران کون ہے، تو پھر ہمیں میرا خیال ہے بہت زیادہ توقعات بھی اپنی ٹیم سے نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ وہ بھی اسی ذہنی کیفیت سے گزر رہے ہیں جس ذہنی کیفیت کے ہم اور آپ شکار ہیں، کہ کیا جو ہماری ٹیم کے اکثر ارکان ہیں وہ واقعتاً اپنی ٹاپ لیڈرشپ، جن میں بورڈ کے چیئرمین شامل ہیں، اس سے مطمئن ہیں؟ کیا وہ اپنے ملک کے سیاسی حالات سے مطمئن ہیں؟ کیا اگر واقعی فوج لیڈ کر رہی ہے تو گزشتہ 40-50 برسوں سے زیادہ تر فوج ہی نے پاکستان کو لیڈ کیا ہے؟ اور پھر یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل اکانومی یعنی گورننس کے جو انڈیکیٹرز ہیں، اشاریے ہیں، وہ کیوں خراب ہیں؟ آج ملک کیوں جکڑا ہوا ہے قرضوں کے جال میں؟ اور کیوں پاکستان کی کریڈیبلٹی یا ساکھ جو ہے
وہ نسبت عملاً زیرو ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں آ رہی ہے، اور یہ باقاعدہ ایک ٹرینڈ ہے گزشتہ کئی سالوں سے کہ یہاں پہ غیر ملکی سرمایہ نہیں آ رہا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو کہ ملک کے، میں سمجھتا ہوں، بڑے دشمن کا کام کر رہا ہے۔ اسی طرح آ، چاہے وہ کسٹمز ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے، چاہے اس کے دوسرے ذیلی ادارے ہیں، انہوں نے جو پالیسیاں اختیار کر رکھی ہیں وزیر خزانہ سمیت، وہ ایسی ہیں کہ اس سے آپ کے ملک کے اندر کا جو جو کاروبار ہے وہ براہ راست متاثر ہو رہا ہے۔ تو نئے کاروبار کو لانے کے لیے تو آپ کو اندرون ملک کاروبار کو سہل بنانا ہوتا ہے، تاکہ لوگ آپ کی کہانیاں سنا سکے، اچھی کہانیاں، مثبت کہانیاں سنا سکے، جس سے حوصلہ افزائی لیتے ہوئے باہر کے لوگ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کریں۔ لیکن لگتا ہے کہ شاید ہماری قسمت میں کچھ ایسے ہی لکھ دیا گیا ہے کہ سویلین جتنے بھی سیاسی جماعتیں تھیں، رہنما تھے، وہ مسلسل کمپرومائز کرتے چلے گئے۔ اب عدلیہ بھی اس کا حصہ بن گئی، نیشنل میڈیا جو ہے اس کا بھی کچھ حصہ بالکل اس میں اب شامل ہو گیا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، لیکن خود ہمارے رہنما بار بار، چاہے وہ محسن نقوی ہیں کاش پٹیل کے ساتھ جو انہوں نے ملاقات کیا، ہمارے وزیر اعظم ہیں، قومی یو این جنرل اسمبلی میں انہوں نے تقریر کی، کہ بار بار دہشت گردی کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ یہ تو ملک کی بدنامی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور ہم آج تک اسی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمارے 80,000 مر گئے، شہید ہو گئے، ہم فرنٹ لائن میں ہیں، آپ ہمیں سہارا دیں، ہماری مدد کرے۔ بابا آپ اپنی مدد کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یعنی شمع جنیجو یا خواجہ آصف صاحب نے جو انٹرویو دیا، جو مہدی حسن کے ساتھ تھا، ان کا انٹرویو تھا، اس نے بھی ماشاءاللہ پاکستان کی شہرت یا قیادت کی جو لیڈرشپ ہے اس کو چار چاند لگائے ہیں۔ مطلب ان کا یہ خیال تھا کہ شاید وہ سیالکوٹ کے پریس کلب کے کسی اس ممبر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ان سے ماہواری بھی لیتا ہوگا۔ ایسے بہت سارے صحافی ہیں پاکستان میں جو وزیروں سے ماہواریاں لیتے ہیں، اور جب ان سے باقاعدہ وظیفے ہیں ان کے، اور جب وہ ان کے سامنے آتے ہیں تو ایک سے دوسرا سوال وہ نہیں کرتے کہ صاحب ناراض نہ ہو جائیں۔ تو ان کا، خواجہ آصف کا شاید یہی خیال تھا کہ جب مہدی حسن کے سامنے بیٹھوں گا تو میں جو بھی اپنی غیر منطقی لاؤبالی قسم کی باتیں کر کے لوگوں سے، اپنی پارٹی کے جو چاپلوس لوگ ہیں ان سے داد حاصل کرتا ہوں، یہی داد مجھے مہدی حسن کی طرف سے بھی مل جائے گی۔ لیکن مہدی حسن صاحب بقول کے لوگوں کے، شاید ان کو پی ٹی آئی نے تیار کیا ہوا تھا اس انٹرویو کے لیے۔ تو جناب، جب اس قسم کی قیادت آپ کے سر پہ سوار ہوگی تو پھر کرکٹ میں ہو، ہاکی میں ہو، کسی بھی گیم میں ہو، آپ بہت کوئی ایکسلنٹ کارکردگی کی توقع کرنا، ہم بطور پاکستانی بڑے خوش ہوتے ہیں۔ میں کینیڈا میں بیٹھ کے خصوصی ہم نے اہتمام کیا اپنے بچوں کے ساتھ کہ ہم یہ میچ دیکھیں گے، لیکن جو ہارر شو تھا جس سے میں نے آغاز کیا کہ پاکستان کی بیٹنگ لائن 11ویں اوور سے لے کے 19 اوور تک، وہ ایک ہارر شو تھا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ بھارتی ٹیم نے بڑا اچھا کھیل کھیلتے ہوئے آخری اووروں میں کھیل کو سنبھالا دیا اور بالآخر میچ جیت لیا۔ ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ جو بھی ٹیم اچھا کھیلے، کسی ایک ٹیم نے ہارنا ہوتا ہے، کسی ایک نے جیتنا ہوتا ہے، لیکن مقابلہ کر کے اگر ہارا جائے تو ظاہر ہے اس پہ پھر پشیمانی نہیں ہوتی۔ ہمیں بہرحال یہ جب ہم میچ دیکھ رہے تو میرے ذہن میں یہی باتیں گردش کر رہی تھیں کہ کس حد تک کیوں کر ہم توقع رکھیں اپنی ٹیموں سے، جب ملک کے اندر حالات اس طرح اس انداز میں دگرگوں ہوں کہ جو سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے، اس کا ایک رہنما ہے وہ جیل میں ہے، اور اس کے باہر آنے کی جو امیدیں تھیں وہ بھی امریکی جیو پالیٹکس اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بزنس کے لیے جو اس کی پسندیدگی ہے، اس کی نظر ہو گئی ہے۔ تو اس میں میرا خیال ہے ہمیں، کہتے ہیں، صبر شکر کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کچھ پلیئرز نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، لیکن بحیثیت مجموعی جس طرح قوم کے پرفارمنس اشاریے خراب ہیں، اسی طرح ہماری کرکٹ ٹیم کے بھی پرفارمنس اشاریے اکثر پلیئرز کے خراب ہوئے، جس کے نتیجے میں ایک میچ تھا جو کہ بڑا اچھا میچ ہو سکتا تھا لیکن وہ ہم نے گنوا دیا۔ بہرحال انڈیا کو مبارک، اور ہم اپنی ٹیم کو تسلی دے سکتے ہیں، اور اس دعا، اس پلی کے ساتھ کہ ہمیں کوئی بہت زیادہ موجودہ حالات میں بڑی کامیابیوں کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ ارشد ندیم کے ساتھ جو کچھ ٹوکیو میں ہوا، اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے کہاں آسمان پہ چڑھا دیا تھا، اور بعد میں اس نے کہا کہ لوگوں نے مجھ سے جتنے بھی وعدے کیے، اس میں سے بہت سارے وعدے مالی امداد کے چیکس ملنے تھے،
وہ نہیں مل سکے، اور پھر اس کو سیاست میں وہ آ کے اس نے بھی اپنا کریئر کا بیڑا غرق کر دیا، کم از کم موجودہ حالات تک۔ میں سوچا اپنی فرسٹریشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ بہت بہت شکریہ۔